ایران دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے، اسے ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ امریکی صدر کا اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب، کہا ایران کے میزائل یورپی ملکوں اور خطے میں ہمارے فوجی اڈوں کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جلد امریکہ تک پہنچیں گے۔ ترجیح ہے مسئلے کو سفارتکاری سے ہی حل کیا جائے۔ ہم یہ الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایرانی رجیم اور اس کی پراکسیز نے دنیا میں صرف دہشت گردی اور نفرت ہی پھیلائی۔ It had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. Just over the last couple of months with the protests, they've killed at least, it looks like 32,000 protests. 32,000 protesters in their own country. We stopped them from hanging a lot of them. And we took out Soleimani. I did that during my first term. Had a huge impact. He was the father of the roadside violence. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیٹ آف یونین خطاب بھی پاک بھارت جنگ کا ذکر نہ بھولے۔ کہا ٹیرف پالیسی پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ جب میں آیا تو شروع کے 8 مہینے محفوظ نہیں تھے، پھر میں نے ٹیرف کی مدد سے 8 جنگیں ختم کروائیں۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مداخلت نہ کرتے تو 35 ملین لوگ ہلاک ہو جاتے۔ 10 months I ended 8 wars. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے ٹیرف سے متعلق فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا مایوس کن رولنگ کے باوجود ملک محفوظ ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا بدقسمتی سے سپریم کورٹ نے ٹیرف کے خلاف فیصلہ دیا، لیکن اس کے باوجود ملک محفوظ ہے اور دیگر ممالک اب بھی امریکہ کو ٹیرف دینے پر رضامند ہیں۔ These tariffs took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country, both economically and on a national security basis. We're making a lot of money. There was no inflation, tremendous growth, and then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal that they already made, right, Scott? Knowing that the legal power that I, as president, have to make a new deal could be far worse for them. And therefore, they will continue to work along the same successful path that we had negotiated before the Supreme Court's unfortunate involvement. امریکہ سنہری دور میں داخل ہو گیا۔ 1 سال میں نمایاں تبدیلی آئی، حالات بدترین سے بہترین ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف یونین خطاب میں کہا ہماری سرحدی محفوظ ترین ہیں، معیشت مضبوط اور غیر قانونی امیگریشن کا خاتمہ کر دیا۔ 5 months from now, our country will celebrate an epic milestone in American history. We now have the strongest and most secure border in American history by far. Past 9 months, 0 illegal aliens have been admitted to the United States. But we will always allow people to come in legally. Flow of deadly fentanyl across our border is down by a record 56% in 1 year. The Biden administration and its allies in Congress gave us the worst inflation in the history of our country. But in 12 months, I secured commitments for more than $18 trillion pouring in from all over the globe. We just received from our new friend and partner, Venezuela, more than 80 million barrels of oil. I kept my promise to drill, baby, drill. A short time ago, we were a dead country. Now we are the hottest country anywhere in the world, the hottest. صدر ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے دوران کانگریس میں ہنگامہ ہوا۔ ڈیموکریٹ رکن ایل گرین کو ایوان سے نکال دیا گیا۔
ایل گرین نے ٹرمپ کی آمد کے موقع پر پلائی کارڈ لہرایا جس پر لکھا تھا سیاہ فام لوگ بندر نہیں ہیں۔ ڈیموکریٹ سرکان الہان عمر اور راشدہ طلائب نے بھی سخت جملے کہے۔ ٹرمپ نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ڈیموکریٹس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ لوگ پاگل ہیں، امریکہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ They attended the State of the Union address, knowing that the president would come in and that he would have to pass by me to get to the podium. And I wanted him to know that portraying the President Obama and First Lady Obama as members of the primate family is not only unacceptable, it is something that is deplorable and something that we will not tolerate. At least I will not. I wanted him to get close to someone who could tell him to his face. And I did. He's not confronted by people who are willing to speak truth to him. Shame. You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سفارتکاری کو ترجیح دینے پر جلد معاہدے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ایکس پر لکھا ایران کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، سفارتکاری کو ترجیح دی جائے تو معاہدہ جلد ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس تاریخی موقع ہے کہ ایک ایسا معاہدہ کیا جائے جو باہمی خدشات دور کرے اور مشترکہ مفادات یقینی بنائے۔ ہمارے بنیادی تصورات بالکل واضح ہیں اور ہم ایرانی کبھی بھی اپنی قوم کے لیے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ مذاکرات کے پہلے 2 ادوار کی طرح ایران جنیوا میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرے گا۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا تیسرا دور کل جنیوا میں ہوگا۔ ایران پر فوجی حملہ کیا جائے یا نہیں، امریکی سینیٹرز کی رائے تقسیم ہو گئی۔ امریکی سینیٹر الزبتھ وارن نے ایکس پر لکھا مشرق وسطیٰ میں کسی نئی اور طویل فوجی مداخلت سے گریز کیا جائے۔ امریکی عوام چاہتے ہیں ٹرمپ اندرونی معاشی صورتحال بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کو الزبتھ وارن نے امریکی خاندانوں کے لیے ایک بری رات قرار دیا۔ ٹرمپ کے پاس اس وعدے کے بارے میں کہنے کو کچھ نہ تھا جس میں انہوں نے کریڈٹ کارڈ کے سود کی شرح محدود کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بچوں کی دیکھ بھال کو سستا بنانے کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ نہ کہا۔ سینیٹر لنزے گراہم نے صدر ٹرمپ سے ایران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کہا مشرق وسطیٰ میں فوجی تیاریوں سے پیچھے ہٹنا تہران کو مزید حوصلہ دے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمتیں 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی منڈی میں لندن برینٹ 43 سینٹ اضافے سے $71 فی سینٹ 20 سینٹ، جبکہ ویسٹ ٹیکسس 38 سینٹ اضافے سے $66 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی وغیرہ سے خام تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ خبر تربت سے، جہاں تحصیل بلیدہ کے علاقے میں ناز میں گھر پر حملہ ہوا ہے، 6 افراد جاں بحق 3 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ سرفراز شاہ ہمارے نمائندے مزید اپڈیٹس دیں گے۔ جی سرفراز۔ جی بالکل، تربت پولیس کے مطابق بلوچستان کے ضلع کیچ کے تحصیل بلیدہ کے علاقے میں ناز میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے عبد المجید ولد محمد کے گھر پر حملہ کیا۔ حملہ وروں نے مارٹر گولہ پھینکا اور اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے خاتون سمیت 6 افراد جان بحق ہو گئے، جبکہ 2 خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ سے گھر میں قریب 3 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی اور پولیس کے مطابق حملہ گولہ فرار ہو گئے اور علاقے کو سیکورٹی فورسز نے گھیرے میں لیا ہے اور لاشوں کو تربت سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق علاقے میں سیکورٹی فورسز سب آپریشن کر رہے ہیں۔ آپریشن جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سرفراز شاہ۔ تیسرے اقتصادی جائزے کے لیے IMF کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ مذاکرات کا آغاز 26 فروری سے کراچی میں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF کے وفد کو جولائی تا جنوری معاشی کارکردگی سے آگاہ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں ٹیکنیکل ڈیٹا شیئرنگ ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے ماہرین IMF کو معاشی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے۔ IMF نے 30 جون 2026 تک اسٹیٹ بینک کے خالص زر مبادلہ کے ذخائر 17 ارب 80 کروڑ ڈالر تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ڈیٹا شیئرنگ سیشنز میں مانیٹری پالیسی، افراط زر، بینکنگ ریگولیشن سمیت دیگر اہم امور پر تکنیکی مذاکرات ہوں گے۔ IMF کا وفد 11 مارچ تک پاکستان کے دورے پر ہے۔
مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو $1 ارب کی چوتھی قسط اور تقریباً $20 کروڑ RSF پروگرام کے تحت ملیں گے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات، ترقیاتی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے عالمی بینک نے پاکستان کے استحکام اور موسمیاتی اہداف میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں انسانی سرمایہ آبادی، موسمیاتی تبدیلی اور زراعت کے شعبوں پر غور کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے CPF کے مؤثر عمل درآمد پر زور دیا۔ اس دوران پالیسی سازی اور عمل درآمد میں وفاقی وزارتوں کی مؤثر شمولیت پر گفتگو ہوئی۔ منصوبوں میں شفافیت اور مانیٹرنگ کا میکانزم بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے نجی شعبے کی شمولیت اور زرعی فائنانس تک رسائی بڑھانے پر زور دیا۔ ملاقات میں توانائی شعبے کی اصلاحات اور مالیاتی پائیداری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے استحکام اور موسمیاتی اہداف میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بکھر میں بین الصوبائی چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں شہید 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ IG پنجاب اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ IG پنجاب عبدالکریم نے ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ بھی کیا۔ زخمی پولیو ورکر محمد زبیر کی عیادت کی۔ کہا شہید اہلکاروں نے جانیں قربان کر کے خودکش بمبار کو چیک پوسٹ میں داخلے سے روکا۔ جوانوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن بھرپور طاقت سے جاری رہے گا۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ نے پولیس چوکی پر حملے کی مذمت کی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اٹلی کے ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا ایئرپورٹ اور سمندری سرحدوں پر کڑی نگرانی سے غیر قانونی امیگریشن میں کمی آئی ہے۔ اطالوی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کے اسکاٹ لیبر کے لیے 10,500 ورک ویزے جاری کیے جائیں گے۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والے پاکستانیوں کو اٹلی ویزے سے استثناء ہوگا۔ اطالوی وزیر داخلہ نے غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے پاکستانی وزارت داخلہ کی مؤثر پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام میں پاکستانی اداروں کی کامیابیاں قابل تحسین ہیں۔ لیگل مائیگریشن کے فروغ کے لیے باہمی تعاون بڑھائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی دوحہ میں ہونے والی اس ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جس سے امیر قطر نے بخوشی قبول کیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا دورہ پاکستان رواں سال ہی ہوگا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان اور قطر میں برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ امیر قطر شیخ تمیم نے اقتصادی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان اہم علاقائی مسائل پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ یہ دورہ پاکستان اور قطر کی مضبوط شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے، سیاسی تعلقات کو اقتصادی نتائج میں تبدیل کرنے کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ قطر کا دورہ مکمل کر کے وزیر اعظم وطن واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی چیف جسٹس سرفراز ٹوگر کی عدالت میں روسٹرم پر آ گئے۔ سہیل آفریدی نے روسٹرم پر بات کرنے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس سرفراز ٹوگر بات سنے بغیر اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی کو چیف جسٹس کے سیکرٹری سے ملاقات کے لیے آفس آنے کا پیغام دیا گیا تھا۔ سہیل آفریدی نے کہا بانی PTI کے کیسز نہیں لگ رہے، میں اوپن کورٹ میں ہی بات کروں گا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ KP نے کہا کہ چیف جسٹس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، اوپن کورٹ میں بات کرنے کی کوشش کی۔ آج آپ نے دیکھا ہم یہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے
کھڑے ہوئے، سلام کا جواب رمضان میں سلام کا جواب بھی نہیں دیا. وہ بھی چیف ایگزیکٹو، ایک 4.5 کروڑ عوام کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو، بالکل جو ہیں وہ چلے گئے اور بالکل 1 گھنٹہ میں ساری رات نہیں سویا. تو اتنا لحاظ تو کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو. وہ سلام کا جواب ہی دیتے تھے، چلو بات نہ کرتے. جتنی بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے ہیں وہ تمام ہم آزما چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، انصاف نہیں ہو رہا. تو بہرحال پھر آخری راستہ آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کا ہی بند. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے الزام لگایا ہے کہ ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. انہیں بتایا گیا ہے کہ اوپر سے آرڈر آنے پر سیکیورٹی واپس لی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے سیکیورٹی واپس لینے کی تردید کر دی. کہا ایسے کاموں کے لیے وقت نہیں، کوئی ایشو بنا کر خبروں میں آنا چاہتا ہے تو ہم ذمہ دار نہیں. رہائی فورس کے سوال پر کہا اس کا مقصد بانی کی رہائی کی پرامن جدوجہد کے لیے نوجوانوں کو جمع کرنا ہے. میں نے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی اور نہ ہی جو ہے میں اس چیز کے لیے فارغ ہوں. ہمارے پہلے عمران خان صاحب ہے، ان کی صحت ہے اور حقیقی آزادی کی یہ تحریک ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں، اور اگر کوئی خواہ مخواہ اس چیز کو ایشو بنا کر جو ہے نیوز میں آنا چاہ رہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. کس نے کہا کہ جو فورس ہوتی ہے وہ ہمیشہ ملیٹنٹ ہی ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے جو ہے ٹاسک فورس میں کام نہیں کیا، کبھی آپ نے ریلیف فورس میں کام نہیں کیا، کبھی آپ نے ٹائیگر فورس میں کام نہیں کیا. اس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو جو ہے ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرانا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے پرامن جدوجہد ہوگی. غلط ڈائریکشن اس کو دی جا رہی ہے جو اچھی بات نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ عوام کو لڑنا پڑے گا. ان تک ذاتی معالجین اور فیملی کی رسائی کی کوشش کر رہے ہیں. عدالت نے ہفتہ وار 2 ملاقاتوں کا حکم دیا. ہائی کورٹ نے حکم عدولی پر کوئی ایکشن نہیں لیا. اب وکلاء کی لسٹ بھی دیتے ہیں، خاندان کے افراد بھی جاتے ہیں، اور جمعرات والے دن رفقا بھی جاتے ہیں. کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی. بجائے اس کے کہ اس توہین عدالت کا نوٹس لیا جاتا، فل بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ہی حکم کی توہین کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے 2 لفظ لکھ کے ان تمام توہین عدالت کی درخواستوں کو ڈسپوزڈ آف کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ایسے ہے جیسے ایک بند دروازہ ہے ہمارے لیے. ہم یہاں درخواستیں دائر کر سکتے ہیں، پٹیشنیں دائر کر سکتے ہیں، لیکن سنوائی کی ہمیں کوئی امید نہیں. ہم نے ہر طرح کی عدالتی کوشش کی ہے. ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے. ہم کوئی دروازہ ایسا نہیں جس کو ہم نہ کھٹکھٹائیں. لیکن ہمارا مقدمہ، عمران خان کا مقدمہ، بالکل یہ بات واضح ہے، بالآخر قوم کو لڑنا پڑے گا، عوام کو لڑنا. تحریک انصاف کے لیے ڈیل یا ڈھیل کی کوئی گنجائش نہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سیاسی سائٹ پر ہماری آفر موجود ہے، سیاسی جماعت کا رویہ اپنائیں، پارلیمنٹ میں کردار ادا کریں. احتجاج اور رہائی فورس والا راستہ اپنائیں گے تو اپنی مشکلات بڑھائیں گے. یا ڈھیل ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے. ہماری آفر تو پولیٹیکل سائڈ پہ ہے کہ آپ سیاسی جماعت کے طور پہ بہیو کریں، پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. اگر یہ اپنے رویوں کو اسی جو ہے وہ لائن اینڈ لینتھ پہ رکھیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اس رہائی فورس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو لگتا یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو ملک کی سیاست میں اپنا کردار جو ہے وہ اس کو کھو بیٹھیں گے. ایشو بنا ہوا ہے یہی اسی کا، ڈاکٹرز نہیں آنے دیتے. عمران خان صاحب کو لے جایا گیا، ایک بڑے سینئر پیلن نے معائنہ کیا، بڑا تسلی بخش کی ٹریٹمنٹ پہلے سے بھی ہو رہی ہے، جنرل چیک اپ بھی ہوا. سیاستدانوں سے بات کرنے پر وزیر اعظم سنجیدہ ہیں. اگر عقل اور تدبر سے کام لیا گیا تو مذاکرات کی میز سج سکتی ہے. علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو جب احساس ہوا ان کی ٹیم ان کو ڈاچ کروا رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی، پھر انہوں نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا. انہوں نے کہا کہ علامہ طاہر اشرفی کی جانب سے کہا گیا ہم نے افغانستان سے معاملات بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. ہم کہتے ہیں افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے. سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی طرف سے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ مذاکرات میں تو مکمل سنجیدگی ہے. اب تحریک انصاف ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ مذاکرات چاہتا ہے. وہ جو ہارڈ لائنر ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں. حکومت آپ کی ریاست سنجیدگی سے یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے لیے جو خطرہ، آپ دیکھیں عالمی حالات، آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ ایک کی کیفیت رہے. اگر عقل، فہم اور تدبر سے کام لیا گیا
تو بالکل مذاکرات کا ٹیبل سج سکتا ہے. جب خان صاحب کو یہ احساس ہوا کہ میری ٹیم جو ہے مجھے ہی برداشت کر رہی ہے اور کچھ کر نہیں پا رہی ہے، تو انہوں نے پھر ایک ایسے شخص کو نامزد کیا کہ جو ان کے خیال میں بڑا آدمی ہے. جو شخص اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اس لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا کہ اس نے ساری زندگی رہنا، وہ کوشش تو کرے گا کہ کوئی راستہ نکلے. ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے. یہ جتنے اس وقت آپ کو وہاں قیادت نظر آتی ہے، ان کے بڑوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا تعلق. بڑا افسوس ہے کہ ان کا جو رویہ تھا کشمیر کے اوپر، افغان قیادت کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی، لیکن ابھی آپ نے دیکھا انڈیا میں بیٹھ کے جو کچھ امیر خان متقی نے گفتگو کی، بدھا کا مجسمہ جو تھا وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے گرایا گیا، لیکن اسی بدھا کے مجسمے کے نیچے انڈیا نے امیر خان متقی کو بٹھایا. بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، افغانستان بھائی بن کر رہے، لیکن اگر وہاں سے روز لوگ آئیں میرے بچوں کو شہید کریں تو کیسے ممکن ہے؟ روزانہ لاشیں اٹھا کے تو بات چیت نہیں ہو سکتی. روایت نہ بدلی. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم انگلینڈ سے پھر ہار گئی. سپر 8 کے اہم میچ میں انگلش ٹیم سنسنی خیز مقابلے میں 2 وکٹ سے کامیاب رہی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے AR نیوز.